ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیے ہم لکھا ہے کہ دوست کو بڑا تعجب ہوا، وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ چچا خود بول اٹھے، بھائی جو میں نے دعوت شیراز کے لیے آہ بھری تھی اس لائی۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ دعوت پرتکلف نہ ہو تاکہ مہمان خواہ کتنے دن آن ٹھہرے میزبان کو بار نہ محسوس ہو۔ یہ دیکھیے اس میں تو ایک لکھنے کے حساب سے آئین دیکھیے بیچ میں آیا،
जो बीच वाला आयन है, और जीम भी मिलाने वाला, ते भी मिलाने वाला है, और बे में देखिए इस तरह से मिला है। फिर कुछ पहले भी लिखा जा चुका है कई मरतबा। ये देखिए भई लिखा हुआ है, भे, और यहाँ देखिए ये में मिलाने के लिए थोड़ा घुमाया है, नीचे से ऊपर ले गए हैं। अब इसको जो है आदमी ऐसे भी लिख देता है, लेकिन ये सही नहीं होगा, लोग इसको भी वही पढ़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हमजा को कहाँ रखा है। यहाँ देखिए, आप देखिएगा कि यहाँ नीचे थोड़ा सब ऊपर आया है गोल होके, तो यही असल में हमजा के ठहरने की जगह है, तो वो इस पर गौर करना। ये सिराज देखिए, सीन ये रे जे के लिए है। फिर मतलब को देखिए, मीम मिलाने वाला, तो भी मिलाने वाला, लाम भी मिलाने वाला, बे भी मिला मतलब। ये तकल्लुफ़ को देखिए, ये तकल्लुफ़ है, ते मिलाने वाला, काफ मिलाने वाला, लाम मिलाने वाला, तकल्लुफ़। मेहमान में देखिए मीम भी मिलाने वाला है, हे भी, और फिर मीम अलिफ। ये इस तरह से। ठहरे में देखिए टे मिलाने वाला, दो चश्मे हैं मिला ठे, हे मिलाने वाला शकल। मेज़बान को देखिए मीम ये जे बे अलिफ मेज़बान। महसूस में देखिए मीम मिलाने वाला, हे मिलाने वाला, सीन भी मिलाने वाला ही है, महसूस हो। तो इसमें दरअसल एक तो यहाँ लिखने के लिए, आपको पढ़ने के लिए, देखने के लिए जानना है, वहाँ ये जो हम लिख रहे हैं इसका एक मकसद ये है कि आप अपने बुज़ुर्गों के तालीम को, बुज़ुर्गों के तौर तरीके को भी जानें। ऐसे तो हम इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं दावत सिराज का, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि दरअसल ये है क्या चीज़, समझा ना, है क्या चीज़। तो इसमें यह है, जब इसको ताज्जुब हुआ तो उसी वक्त इनके बोलने, दोस्त के बोलने से पहले ही चचा जो है खुद बोल उठे कि दावत सिराज का मतलब ये है कि दावत पुरतकल्लुफ़ नहीं हो। पुरतकल्लुफ़ का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम करें। खुद ये एक फितरी चीज़ है और जानने की चीज़ है कि जब कोई भी मेहमान आपके यहाँ आता है, उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम करते हैं, उन्हें ख़र्च करते हैं, तो कब तक करते रहेंगे? ज़्यादा दिन तक तो आप नहीं कर सकते। ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते तो ज़ाहिर है कि आपके इस तकल्लुफ़ को देख करके मेहमान भी थोड़ा शर्माएगा कि मेरी वजह से इनको बहुत परेशानी है, और आपको भी लगेगा कि मेहमान की वजह से हमको बहुत परेशानी है, कहीं जा नहीं सकते, काम रुका हुआ है, रुपया खर्च बहुत होता है, आपको भी लगेगा। तो मान लीजिए कि मेहमान 10 दिन ठहरना चाहता था, तो वो 2 दिन में खुद ही चला जाएगा। तो ये दरअसल उसकी ख्वाहिश का जो कत्ल हुआ, वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, ये आपकी तकल्लुफ़ की वजह से। तो इसी को दरअसल ये चचा सादी जो है मिटाना चाहते थे और ख़त्म करना चाहते थे, मेज़बान को बार न महसूस। उन्होंने जवाब दिया कि दावत सिराज का मतलब यही है कि इस तरह का खाना पीना बने, रहन सहन हो कि घर वाले को बार न मालूम, बोझा मालूम ना हो, ताकि आप जितना दिन रह सकते हैं, कोई खर्च नहीं है, लेकिन ज़्यादा खर्च करेंगे तो खुद ही हम ठहर नहीं सकेंगे। तो ये दरअसल है। और ये अगर आदमी मुखलिस है तो जो खुशी इस चीज़ में है वो पुरतकल्लुफ़ में नहीं होती है। लेकिन आज बदकिस्मती है हम लोगों की कि आज हम लोग किसी को भी इस हैसियत से नहीं देखते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि हम गए बहुत दिन पर तो फिर कुछ खिदमत नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, जो ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो वही है, मार महसूस ना हो। आपका एहतराम और तकल्लुफ़ देख कर आपका
اب یہ ختم ہوتا ہے تو پھر چچا سعدی نے جواب دیا کہ آپ کا اہتمام اور تکلف دیکھ کر مجھے تکلیف ہے۔ ظاہر ہے کہ جو جس ذہن کا ہے وہ اسی ذہن سے دیکھتا ہے، وہ چونکہ اس ذہن کے نہیں تھے اس لیے ان کو تکلیف ہے۔ چنانچہ ارادے کے باوجود، یعنی یہ کہ چچا کا ارادہ تھا کبھی اور 10 دن ٹھہریں، جو میں آپ کے پاس زیادہ دنوں ٹھہر نہ سکا۔ ظاہر ہے کہ مخلص تھے، نیک تھے، تو دیکھا کہ بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، بہت زیادہ ان کو پریشانی ہے میری وجہ سے، بس وہ وہاں سے چل دیے۔ ارادہ تھا کبھی اور رکیں، لیکن یہ وہاں زیادہ دن ٹھہر نہیں سکے۔ تو دراصل کیا ہے کہ انسان کے اندر جو ہے خلوص ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، پریشان کرنے کا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اچھی چیز ہے۔ تو اس سے ہم کو سبق بھی ملتا ہے اور لکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھی نئی نئی باتیں سامنے آتی ہیں۔ آپ اس میں ایک چیز آپ غور کر رہے ہوں گے کہ جو بھی چیز ہم لکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس میں الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، یعنی بار بار آتا ہے۔ تو بار بار جب آتا ہے تو آپ کے لیے آسانی یہ ہوگی کہ ذہن میں ایک بات آئے گی کہ بہت سارے الفاظ ہیں بار بار آتے رہتے ہیں جو پریشانی کے باعث نہیں بنتے۔ اب دوسرے کی طرف چلتے ہیں، جیسے احساس فرض۔ یہ دیکھیے ایک عنوان ہم بنایا ہے، احساس فرض۔ انسان کے اوپر کیا کیا فرض ہیں، کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کا میرے اوپر کیا حق ہے اور میرا دوسرے پر کیا حق ہے، یہ ہم کو جاننا چاہیے۔ اور میرے اوپر جو فرض ہے وہی دراصل فرض ہے، میری جو ذمہ داری ہے کچھ کرنے کا سماج میں، ملک میں، گاؤں میں، گھر میں، تو وہی فرض ہے۔ تو ہر آدمی کو اپنے فرض کا احساس ہونا چاہیے۔ اس فرض کے احساس دلانے کے لیے آپ کے سامنے بتلایا گیا ہے۔ اس میں دیکھیے پہلے احساس لکھا ہے، احساس میں ہے دیکھیے ملانے والا ہے، پھر سین بھی ملانے والا ہے اور الف بھی۔ تو ہے کو سین میں ملایا گیا، سین کو الف میں ملایا گیا۔ آپ صاف دیکھ رہے ہیں کہ صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ احساس لکھا ہوا ہے۔ آپ اگر اس کو تھوڑا سا بھی ادھر ادھر کر دیں گے تو وہ احساس نہیں ہوگا۔ روانی میں لوگ احساس پڑھ دے گا لیکن واقعتاً وہ احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کے سامنے بات لانے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ صحیح ڈھنگ سے سمجھیں، جانیں اور دیکھیں۔
یہ دیکھیے ہم لکھا ہے احساس فرض میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. آپ کو ہم بتایا تھا کہ خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، جو اللہ کا نائب ہوتا ہے اس کو خلیفہ کہتے ہیں. اور خلیفہ کا کام ہوتا ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ملکی انتظام کرے، ملک کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلائے. تو اسی میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کی خبر گیری کرے. وہ اپنے فرض سے خوب واقف تھے، اسی لیے اس کی انجام دہی کے لیے بڑی محنت کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. خلیفہ کا جو فرض ہوتا ہے ان کو وہ احساس تھا، سمجھا، ان کو احساس تھا، اس لیے جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جو ہے بہت محنت کرتے تھے. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہم اگر کہیں کے بھی ذمہ دار ہیں، کسی کے بھی ذمہ دار ہیں، چاہے وہ پنچایت کا ہو، چاہے اسکول کا ہو، چاہے مدرسہ کا ہو، مسجد کا ہو، یا گھر کے ہوں، ذمہ دار ہیں، تو میرے اوپر کیا جو ہے ذمہ داری عائد ہوتی ہے، میرا کیا فرض ہے، ہم کو نبھانے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اس کا احساس ہونا چاہیے. اس لیے احساس ہونا چاہیے کہ صرف خلیفہ بن جانے سے، ذمہ دار بن جانے سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی جواب دہی بھی کرنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ 10 آدمی کے کوئی ذمہ دار بن گئے تو جیسے چاہیں رہیں، جس کو چاہیں لوٹیں، جس کو چاہیں تکلیف پہنچائیں، اور جیسے چاہیں زندگی گزاریں. نہیں، بلکہ ایک ایک آدمی کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. اگر ایک آدمی رات میں بھوکا سو جاتا ہے تو اس کی جواب دہی آپ کو کرنی پڑے گی. کیا آپ ذمہ دار تھے اور ایک آدمی بھوکا سو گیا، کیوں؟ آپ نے خبر کیوں نہیں لیا؟ تو وہی اس میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے. خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ سارے مسلمانوں کی خبر گیری کرے. وہ اپنے فرض سے خوب واقف تھے، اسی لیے اس کی انجام دہی کے لیے بڑی محنت کرتے تھے. یہ ہے ایک خلیفے کی زندگی کا احساس اور فرض کو نبھانے کی ذمہ داری. پھر اب آگے بڑھتے ہیں. دن رات ایک کر دیتے تھے. فرض کی ادا کرنے میں کہتا ہے دن رات ایک کر دیتے تھے. دن میں اپنے فرض کے ادا کرنے میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے. ایک ذمہ دار انسان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرام کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اپنی ضرورت کی فکر نہیں کرتا ہے، وہ دراصل دوسروں کی فکر کرتا ہے. وہ دوسروں کے آرام کی فکر کرتا ہے، اپنے آرام کی فکر نہیں کرتا. اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتا، دوسروں کے کھانے کی فکر کرتا. اس کو معلوم ہے کہ اگر ایک بھی آدمی تکلیف میں ہے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا ہم کو. ایک بھی آدمی بھوکا ہے تو اللہ کو جواب دینا ہوگا، یا ایک بھی آدمی کسی طرح کے پریشان ہے
تو مجھے جواب دہی کرنی ہوگی۔ اس لیے دن رات اس میں لگے رہتے تھے کہ کوئی بھی آدمی میرا دامن پکڑنے والا نہ ہو، کوئی بھی اللہ کے یہاں یہ شکایت لے کے نہ پہنچے کہ یہ ذمہ دار تھا لیکن میرے ساتھ یہ پریشانی تھی، کبھی انہوں نے دھیان نہیں دیا۔ تو یہ سب چیز ہونی چاہیے۔ یہ احساس ذمہ داری کا سبق ہے، یہ فرض کی ادائیگی کا سبق ہے۔ اور یہ جن کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کوئی معمولی انسان نہیں تھے، یا دنیا میں لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں، ایسا نہیں، دنیا میں لوگ ان کو جانتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، وہ ان کو جانتے ہیں، اس لیے کہ ایسے انسان ہی تھے، ایسا کارنامہ ہی تھا ان کا، ان کی زندگی ایسی ہی تھی، اس لیے جانتے تھے۔ تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ بھی اگر کہیں کے ذمہ دار بنتے ہیں تو ہم کو بھی اس طرح سے احساس فرض کا احساس ہونا چاہیے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر زیادہ تر رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لایا کرتے۔ زیادہ تر رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لایا کرتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی ایک وزیر اعظم ہے یا معمولی کچھ اور بھی ہے، اس کے لیے کتنے سپاہی کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے سیائی کی ضرورت پڑتی ہے، کتنے انتظامات کی ضرورت پڑتی ہے، پتہ نہیں کتنے اخراجات آتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کا خلیفہ دین میں جہاں گشت لگاتے تھے وہاں رات میں بھی گشت لگایا کرتے، اور کیا ہے، اکیلے گشت لگایا کرتے۔ ایسا نہیں کہ ان کے پاس 50 آدمی ہوتا تھا، کوئی سپاہی ہوتا تھا اور گشت لگاتا تھا، ایسا نہیں، اکیلے گشت لگایا کرتے۔ یہ ہے خلیفہ کی زندگی اور ایک دنیا دار کی زندگی، دونوں میں فرق ہے۔ دنیا دار پر ہزاروں پولیس فورس کہاں کہاں سے لایا جاتا ہے ٹھکانہ، مطلب کہ وہ روپیہ پبلک کا ہوتا ہے، پبلک کھا رہی ہے کہ نہیں کھا رہی ہے اس کی فکر نہیں ہے، پبلک آرام سے ہے یا نہیں ہے اس کے لیے فکر نہیں، اس کی فکر نہیں۔ لیکن جو ذمہ دار ہے وہ جو ہے اپنے آرام کے لیے سارا دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنے آرام کے لیے ہی سارا کھیل کھیلتا ہے، اپنی حکومت کے لیے سارا کھیل کھیلتا ہے، چاہے عوام کو جو بھی تکلیف ہو لیکن میری حکومت برقرار رہے۔ لیکن اسلامی جو حکمراں ہیں وہ اس طرح کے نہیں، وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتے تھے اور آرام پبلک کی دیکھ کر کرتے تھے۔ پبلک کو آرام ہو مجھے آرام ہے، اگر پبلک کو آرام نہیں ہے تو مجھے آرام پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم پکڑے بھی جائیں گے۔ چنانچہ اس طرح کے زندگی ہوتی ہے مسلمانوں کی۔ تو یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دین میں جو ہے دوسروں کا خیال کیا کرتے تھے، رعایا کی خبرگیری کرتے تھے، وہاں رات میں بھی خبرگیری کیا کرتے تھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سب میں چونکہ نئی کوئی بات نہیں آ رہی ہے اس لیے آپ کو نہیں بتا رہے ہیں، نئی بات آئے گی تو پھر بتائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دن کی بات ہے۔
गश्त लगाने निकले, घूमते फिरते दूर निकल गए। घूमते फिरते दूर निकल गए। वापसी में एक झोपड़ी पर नजर पड़ी। नजर पड़ी, देखा कि एक औरत चूल्हा जलाए बैठी। बैठी है, चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है। हांडी चढ़ी हुई है और उसके बच्चे रो रहे हैं। और उसके बच्चे रो रहे हैं। ये सब जो वाक़यात हैं जो आपके सामने ला रहे हैं, ये कोई नया नहीं, ये पुराना है। कई सौ साल पुराना की बात, कई सौ साल पुराना वाक़या है। ये आज की बात तो है नहीं, इसलिए आप जानते होंगे ये बात। इसमें लिखा है, एक दिन की बात है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह गश्त लगाने निकले, घूमते फिरते दूर निकल गए। देखिए कितना बड़ा जुमला है कि एक तो अकेले घूमते थे, दूसरी बात ये कि घर के बगल में ही नहीं बल्कि दूर दराज खबर गिरी के लिए जाते थे और पैदल जाते थे, अकेले जाते थे, दिन में जाते थे, रात में जाते थे। वापसी में एक झोपड़ी पर नज़र पड़ी। जब घर की तरफ वापस हो रहे थे घूम फिर करके, तो एक झोपड़ी पर नज़र पड़ी। तो वहाँ क्या देखता है कि एक औरत है जो चूल्हा जलाए बैठी है। आम तौर से होता यह है कि जब कोई औरत चूल्हा जलाती है तो काम करती यानी ये कि चावल धोना है, उसमें डालना है, सब्ज़ी बनाना है, उसमें डालना है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई है। चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई है और उसके बच्चे रो रहे हैं। हांडी चढ़ी हुई चूल्हे पर और उसके बच्चे रो रहे हैं। ये एक मामा है। ये समझ में बात नहीं आती है कि चूल्हे पर हांडी चढ़ी हुई हो और बच्चा रो रहा हो, लेकिन क्या कीजिए कि एक दुनिया का दस्तूर है ये। तो इसमें चूल्हा आपको पहले लिखाने के लिए बताया है, बैठी भी बताया है, और हांडी भी बता चुके हैं, घूमते भी बता चुके हैं, वापसी भी बता चुके हैं, गश्त भी बता चुके हैं। गोया कि इसमें जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ये सब आपको पहले बताया जा चुका है, इसलिए इसमें तफसील की कोई ज़रूरत नहीं है। रो रहे हैं। औरत उन्हें बहला रही है। औरत उन्हें मगर वो किसी तरह खामोश नहीं होते।
خاموش نہیں ہوتے، بچوں کا رونا بلکنا بلکنا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کا دل بھرا، حضرت عمر رضی اللہ کا دل بھر آیا، وہ اس کے دل بھر آیا۔ اب دیکھیے کیا لکھا ہے کہ عورت انہیں بہلا رہی ہے۔ یہ بہلا میرا خیال ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آیا ہے، لیکن یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بہلا جو ہے یہ پہلی مرتبہ آیا ہے میرے خیال سے، لیکن یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ بے ہے لام الف ملا ہوا ہے، تو اس میں واقعہ یہ ہے عورت تو اس کو بہلا رہی ہے، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کا رونا بلکنا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ کا دل بھرا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو گوشت کا بنایا ہے، تو بچے کا رونا، بچے کی تکلیف، دوسروں کی تکلیف کو دیکھ کر اس کا دل بھی روتا ہے، اس کا دل بھی بھر آتا ہے، اس کو بھی پریشانی ہوتی ہے، وہ بھی افسوس کرتا ہے جس کا دل گوشت کا دل ہوتا ہے۔ لیکن پتھر کا دل جس کا ہوگا وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ جیسے آج کے لوگوں کا دل پتھر کا ہے، وہ بچے کو مار کر کے خوش ہوتا ہے، بچوں کے جان کو مار کے خوش ہوتا ہے، بچوں کے حق کو مار کے خوش ہوتا ہے، بچوں کے آگے سے روٹی چھین کر خوش ہوتا ہے، بچوں کے آگے سے اس کے ماں باپ کو چھین کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ آج کا دنیا کا دستور بن چکا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ بدقسمتی ہے اس سرزمین پر بسنے والوں کو کہ ایسے نیک انسان کے جو ہے لوگ زندگی کو پسند نہیں کرتا، اور صرف اپنی ضرورت کے لیے وہ زندہ رہتا ہے۔ دل بھر آیا، قریب گئے، قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے۔ دیر تک دیکھتے رہے مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ مگر ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ ماجرا کیا ہے؟ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ بچوں کے رونے کا سبب
یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تو باہر کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ عورت جو ہے چولہا جلا رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے. ان کی سمجھ میں بات نہیں آئی یہ ماجرا کیا ہے. آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا. پھر ان کے قریب جا کر بچے کے رونے کا سبب کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کیا انہوں نے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس احساس ذمہ داری کا انسان تھا. پوچھا. اس نے بتایا کہ یہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں. اس نے بتایا کہ یہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں. جب عورت سے دریافت کیا تو عورت نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے بلک رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بچے کی یہ پریشانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آیا ہوگا تو ان کے دل پر کیا اثر پڑا ہوگا, ان کے پریشانی کا کیا عالم ہوا ہوگا, پھر اللہ کے خوف کا کیا عالم ہوا ہوگا کہ اس بچے کے بارے میں انہیں جوابدہی کرنی پڑے گی. تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ کیوں دیتی؟ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ پوچھا. میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں. میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں. تمہاری ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. تمہاری ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. آخر یہ کب تیار ہوگی؟ آخر یہ کب تیار ہوگی؟ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا. میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں. تمہاری ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ظاہر ہے جب بچے کا رونا ان کو دیکھا نہیں جا رہا ہے, برداشت نہیں ہوا, تو وہ احساس ذمہ داری کو سامنے رکھ کر کے پوچھنے کے لیے گئے اور کہا کہ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے. آخر یہ کھانا کب تیار ہوگی؟ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ ہے نہیں.
ہانڈی میں کچھ ہے نہیں، عورت نے جواب دیا۔ عورت کیا جواب دیتی ہے کہ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، صرف پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی کہا گیا۔ چڑھا دیا ہے۔ چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے۔ چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے۔ نیند آ جائے۔ نیند آ جائے اور یہ سو رہے آپ اندازہ لگائیے۔ پہلے تو کہا کہ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے صرف پانی چڑھا دیا ہے۔ بچے دیکھیں اور خوش ہوں کہ اب کھانا بن رہا ہے تو ملے گا۔ چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے۔ یہ دیکھے گا کہ بن رہا ہے تو سو جائے گا، روتے روتے دیکھ کر کے صبر ہو جائے گا، تب پھر انہیں نیند آ جائے اور یہ سو رہے۔ آپ ماں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی کہ بچے کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے یہ عمل کرنا پڑ رہا ہے۔ تو خلیفہ وقت کے دل پر بھی کیا گزرا ہوگا اس کا اندازہ ہے۔ اس لیے میرے دوست، تو اب آج کا یہ کلاس اپنے وقت کے مقررہ کے مطابق ختم ہوتا ہے۔ پھر انشاءاللہ اب کل اتوار ہے، پرسوں سوموار کو اس کا جو بچا ہوا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، چونکہ اس میں اب بہت سی کم باتیں ایسی ہیں جو نئی آتی ہیں، تو یہ لکھ کر کے آپ کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں خود سے کہ جتنی چیزیں آپ کو بتائی جا چکی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور اس طرح سے بار بار الفاظ کا تکرار ہوتا ہے، بار بار آتا ہے، اور اسی سے پورا کہانی اور پورا نظم اور پورا جو ہے واقعہ پیش ہوتا ہے۔ تو اب آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، آپ اس کا خیال رکھیں گے، آپ اس کو دیکھیں گے، اور آپ اپنے سے بھی اب اپنی کتاب، کوئی بھی کتاب ہو گھر میں، اس کو نکال کے پڑھیے، آپ کے شوق کا پتہ چلے گا، پھر آپ کو آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، آپ اس کی کوشش کیجیے گا تو آپ کو آ جائے گا۔ اور اتنا بتانے کے بعد اب آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہیں گھبرانا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ سوموار کو آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہاں بھائی جاگیے، سن رہے ہیں رضوان صاحب؟ ہاں جاگیے نا، جاگیے۔